बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त तब्दील होता हुआ आप दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने इस वक्त इमरान खान के खंभों को वोट दिया है। जो कह रहे थे कि इमरान खान के खंभे नहीं जीतेंगे, तो इलेक्टेबल्स पाकिस्तान की सियासत में खान साहब ने उनका सफाया कर दिया। बड़े बड़े पुरज उल्टे, आपने देखा कि बड़े बड़े सियासतदान वो घरों को चले गए। जहांगीर तरीन जो कहा करते थे मैंने इमरान खान की हुकूमत बनाई, मैं एटीएम मशीन, वो अलीम खान जो इमरान खान को प्रोटोकॉल देने की बातें किया करते थे, आज वो एक एक करके जनाब सियासत से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। परवेज खटक साहब ये कहा करते थे कि मैंने केपीके में खान का बड़ा साथ दिया है, आज वो भी इस सियासत से दस्तबरदार हो चुके हैं। और अली ज़ैदी का इंटरव्यू, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के लिए बेताब। और फिर दूसरी जानिब गवर्नर सिंध, जो साबिक गवर्नर सिंध थे इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने भी कहा कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की है। तो खान को छोड़ना इस रक्षा चलाने के बराबर है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब फतह मुबारक हो, इमरान खान की रिहाई की, जेल से रिहाई की खबर आने वाली है। ये मामला क्या है कि अचानक से ये बुर्ज उल्टे हैं और फिर हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हुआ है। क्या मुलाकात काम कर रही है कि इमरान खान साहब को रिहाई मिलने वाली है? इसके पीछे पस मंजर क्या है? मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि न सिर्फ रिहाई की बात हो रही है, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाने तक बात जा पहुंची है। अब ये खबर मैं नहीं दे रहा, अब सोर्सेस क्या हैं, कहां से खबर आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको तस्दीक कर दी है। मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब पीटीआई के लिए ही अच्छी खबर है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और अदालतों ने इस सबको होश उड़ा के रखती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक के बाद एक खबर आई है। अब वो खुशखबरियां क्या हैं वो भी आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरीन, केपीके में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है कि किस पार्टी से इत्तेहाद किया जाएगा, उस पर अभी तक बहस जारी है। अली अमीन गंडापुर वहां पर नामजद वज़ीर केपीके भी हैं। तो ये खबर चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो परवेज खटक की जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ इत्तेहाद करने जा रही है। और फिर पीटीआई ने यह मुतालबा रखा कि महमूद खान और परवेज खटक जो हैं वो इस पार्टी से दस्तबरदार हो जाएं, और जो हमारी पार्टी छोड़कर इस पार्टी में आए हैं वो पार्टी को ख़त्म कर दें, हम पार्टी को उनका चार्ज संभाल लेंगे और फिर हम इस तरह से इत्तेहाद करने को तैयार हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं आतिफ खान साहब, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात दायर थे। 26 फरवरी तक तमाम मुकदमात में राहदारी जमानत मिल चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास किसी भी जमात से इत्तेहाद के ऑप्शंस हैं। 2 जमातों के साथ इत्तेहाद की बात चल रही है, आज शाम तक फैसला हो जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने भी शमूलियत की दावत दी है। और उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस है वो परवेज खटक और महमूद खान को पार्टी से निकालने को तैयार है। कानूनी मुश्किलात भी हैं और सिर्फ पार्टी में शमूलियत की बात नहीं है। और उन्होंने मजीद कहा कि 25 से ज़ायद सूबाई और 20 से ज़ायद कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन से रिलीफ नहीं मिला तो अदालत में जाएंगे। जबकि नामजद वज़ीर केपीके अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो पार्लियामेंटेरियंस है उनके साथ कुछ शराइत रखती हैं, तो लिहाजा पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस वो शराइत मानने को तैयार हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा, एक तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त जो नून लीग ने इस वक्त सियासी झटका दिया है वो ये है कि नून लीग में मजीद एक एमएनए और एक रुकने कौमी पंजाब असम्बली जो है उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। एमएनए मोहम्मद अदरीस और एमपीए काशिफ नवीद पंसूता, उन्होंने नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल इत्तेमाद का इजहार किया है। तो लिहाजा अब ये 2 बड़ी विकेटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कह लें, ये बल्कि आज़ाद उम्मीदवार थे, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं था और ना ये पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट थे। तो लिहाजा ये आज़ाद उम्मीदवार, इन्होंने अपना फैसला किया तो बेहतर फैसला है। इन्होंने सियासी तौर पर नून लीग को ज्वाइन करना जो है वो बेहतर समझा। चलें, ये उधर चले गए हैं तो इनको गालियां देने की हर कोई जरूरत नहीं है कि इन्होंने इमरान खान को धोखा दिया। हर किस इन्होंने इमरान खान साहब को जनाब धोखा नहीं दिया है। अब खैर, जो अच्छी खबर के कहा जाता था कि इमरान खान साहब फितना, फसाद, फसादी, ये काफिर, मरज़ई, हर तरह का टैग लगाया गया। यहाँ तक कि मुबैना तौर पर DJI नदीम अंजुम साहब जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने इस सोसाइटी को पोलराइज कर दिया है और उन्होंने इस सोसाइटी में नफरत का बीज बोया है। आज क्या कमाल मंजर था, पाकिस्तान में फिरका वाराना तदाद की बातें हो रही थी, पाकिस्तान में शिया सुन्नी की लड़ाइयां हो रही थी, तो वहीं पर इमरान खान साहब ने शिया और सुन्नी को एक मेज पर लाकर बिठा दिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन और फिर दूसरी जानिब वहदतुल मुस्लिमीन के चेयरमैन अल्लामा नासिर बाज़ जाफरी साहब, जिनका ताल्लुक फिका जाफिया से है, वो आज इकट्ठे बैठे हुए थे।
یہ ہوتا ہے لیڈر کہ اس نے ایک پیج پر لا کر پوری قوم کو کھڑا کر دیا، اس نے کھمبوں کا کانسیپٹ لے آیا، اس نے الیکٹیبلز کا کانسیپٹ ختم کر دیا، اس نے پیسے کا کانسیپٹ ختم کر دیا، جو کہا کرتے تھے کہ 5-6 کروڑ لگا کر آپ ایم این اے بنیں گے، اس نے اس کا کانسیپٹ ختم کر دیا، جو کہا کرتے تھے کہ جو برسوں سے سیاست کرتا رہا ہے عوام اسی کو ووٹ دے گی، اس نے اس کا کانسیپٹ ختم کر دیا۔ ایک ریڈی والا، ایک دکان والا آج وہ خان صاحب کے ٹکٹ پر جیت گیا تو خان کا ٹکٹ چل رہا ہے، خان کے کھمبے جیت گئے، تو آج جناب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، عمر ایوب اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ آج ایک اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی، جس میں سنی اتحاد کونسل اور وحدت المسلمین کی جماعت کے سربراہ بھی موجود تھے۔ تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل میں باضابطہ طور پر اتحاد کا ان سے اعلان کر دیا ہے، اور یہاں پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو بھی خوش آمدید کہا، اور پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں 180 سیٹیں جیت چکی ہے، ہمارے امیدواروں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور ہمارے امیدواروں کو آزاد تصور کیا گیا، ان سب کو ٹکٹس بھی پاکستان تحریک انصاف کا جاری ہوا، اور ہمارا موقف ہے کہ آزاد حیثیت سے کامیاب امیدواروں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ہمارا اتحاد اس ملک کے لیے ہے، تحریک انصاف کو ہماری رفتہ کامیاب امیدوار سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کریں گے۔ لہٰذا اب یہ ایک بڑا اتحاد جو ہے وفاق میں آپ کو دیکھنے کو ملا، شاید پنجاب کے اندر بھی یہی جو ہے وہ اتحاد چلنا شروع ہو جائے، تو یہ ایک بڑا اچھا پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے جناب شیعہ اور سنی کا تعداد ختم کر کے ایک میز پر لا کر بتایا جناب نہیں، ہم ایک پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور لہٰذا یہ کانسیپٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب خیر جناب اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے لیے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے چلے خبر لے لیتے ہیں، انہوں نے علی امین گنڈا پور جو ہے ان کو راداری ضمانت دی، پھر آج سینیٹر فیصل خان جو ہیں وہ سامنے آئے، منظر عام پر آئے 9 مئی کے بعد پہلی بار، آج ان کو راداری ضمانت مل گئی، اور پشاور ہائی کورٹ نے ہی اس سے پہلے ارتجاج گل کو ضمانت دی تھی، عمر ایوب کو ضمانت دینے والی بھی پشاور ہائی کورٹ ہے، تو یہ ایک اچھا جیسر تھا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جناب یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا رگڑا لگایا جاتا ہے، واقعی طور پر آپ نے دیکھا کہ غیر قانونی طور پر فیصلے دیے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، لیکن میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں آج انہوں نے جو جیتی پھیر کے رکھتی ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنرل ایوب صاحب ہیں ان کے نواسے ہیں، تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ لے کر چل رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کر دیا، غیر قانونی فیصلے دے دیے۔ آپ کو اس وقت یاد نہیں آیا جب چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب نے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر ایک پارٹی سے بلے کا نشان واپس لیا، اور بلے کا نشان واپس لے کر اس نے پاکستان میں یہ بحران پیدا کر دیا جو آج آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ تقریباً ایک ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایک جو یہ بحران ہے یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کی جانب سے جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے۔ تو آج جناب خبر کہ تحریک انصاف کی جو 3 حلقے تھے جہاں پر وہ ان کی امیدوار جیت کے تھے، اسلام آباد کے N46 N47 اور N48، تو یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز کی امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تو ان نوٹیفکیشن کو معطل کر دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو پشاور ہائی کورٹ سے خبر آئی ہے کہ تحریک انصاف نے اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے کاغذات جو ہیں وہ جمع کروانے کے لیے امیدواروں کو ایڈجسٹ کیا جائے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ رجسٹرڈ جماعت ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ جناب ہمیں ڈی لسٹ نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ پارٹی کو ڈی لسٹ کر سکتی ہے، درخواست کا یہ موقف ہے، تو لہٰذا جب ہم رجسٹرڈ جماعت ہیں تو ہم اپنی ہی جماعت کے اندر شمولیت اختیار کریں، اور ہمیں جو ہے وہ ایک پارلیمانی جماعت کنسیڈر کیا جائے تاکہ ہمیں اپنی ایک جو ہے وہ مخصوص نشستیں حاصل ہو سکیں، تو ایک یہ بھی آپشن جو ہے وہ ٹیبل پر موجود ہے۔ اگر پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو رجسٹرڈ جماعت مان کر وہاں پر ان کی شمولیت کا وہاں سے فیصلہ آ جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی جماعت سے اتحاد کرنے کا جو ہے وہ ان کو ضرورت نہیں پڑے گی، تو یہ آج ایک درخواست جو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی گئی ہے، تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا ایک بڑا فیصلہ یا بڑا سیٹ بیک آتا ہے، تو ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا آپ کو یہاں سے ایک بریک تھرو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عدالتوں نے اس وقت فیصلے اڑانا شروع کر دیے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ ہو۔ اب آ جائیں دوسری جانب کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ بنی گرہ شفٹ ہو جائیں، انہوں نے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی جناب آپ میری سیٹیں ہیں 180 سیٹیں، آپ مجھے واپس کر دیں جو میری آپ نے سیٹیں چینی ہیں، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میری ایک سیٹ رکھیں، مجھے کہیں کہ آپ کو ہم جیل سے رہا کر دیتے ہیں اس کے بدلے، میں ہزاروں سال جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ قبول نہیں کروں گا۔ خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان کو کہا گیا کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں اور آپ وہاں سے سیاسی جو ہے وہ طور پر ایکٹیو نہ ہوں، آپ کوئی بھی کام وہاں سے نہ کریں، آپ اپنی پارٹی کو سیاسی طور پر مشورے نہ دیں، آپ حکومت میں حصہ نہ لیں، ہم آپ کی پارٹی کو حکومت دے دیں گے۔ خان صاحب نے یہ بھی ماننے سے انکار کر دیا، خان نے کہا کہ جوتے کی نوک پر ہے، تو یہ یہاں سے ڈیڈ لاک پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب جناب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔
عمر ایوب صاحب جو کہ نامزد وزیراعظم ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، آج انہوں نے ایک تو رہائی کی خبر دی کہ خان صاحب کی رہائی ہونے جا رہی ہے، دوسرا انہوں نے اسد کیسر صاحب نے جو خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. سب سے پہلے عمر ایوب صاحب نے جو پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جو آج مشترکہ طور پر پریس کانفرنس ہوئی، تو انہوں نے اس میں کہا کہ حکومت میں آتے ہی، یعنی کہ یہ پورا مائنڈ سیٹ بنا کر بیٹھے ہوں کہ ہم تو حکومت میں آنے جا رہے ہیں. آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ان کا ایک فیصلہ کن مارکر ہونا ہے، آج مذاکرات ہونے ہیں. اب وہ بھی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے، نون لیگ والے پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ ان کی مفادات کے طور پر یا ان کی لالچ کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ایسے عہدے سوٹ کریں جو ہم عوامی جو ہے عہدے نہ ہوں، آئینی عہدے ضرور لے لیں جس میں صدر پاکستان کا عہدہ ہو، اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ ہو، چیئرمین سینٹ ہو. لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز اس بات پر آ نہیں رہی. تو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہم حکومت میں آتے ہی عمران خان، بشر شربی، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، خواتین ورکرز اور کارکنان کو جیلوں سے رہا کروائیں گے. اور یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے حکومت میں آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہاں پر ان کو ایک بڑا جو ان کو خان صاحب کو ریلیف ملے گا کہ ان کو جیل سے رہائی آسانی سے مل جائے گی، کیونکہ ان کی حکومت موجود ہوگی، پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے صدر پاکستان کے ذریعے آپ جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. بلکہ صدر پاکستان کے پاس قانون کے مطابق یہ ان کے اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کا آرٹیکل 45 کا استعمال کریں اور عمران خان کی سزا کو معطل کر دیں. یہ بار بار پاکستان تحریک انصاف نے اپنے صدر پاکستان سے استدعا بھی کی تھی، لیکن یہ اتنا آسان پروسیس تو نہیں ہوگا کہ ایک منٹ میں صدر پاکستان جو ہیں وہ عمران خان کی سزا کو معطل کر دیں. لیکن عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ مائنڈ سیٹ تو بنا کر بیٹھے ہیں کہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں، ہر حکومت میں آتے ہی ہم تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے جو سیاسی قیدی ہیں. اور دوسری جانب اسد کیسر صاحب بھی یہی دعوے کر رہے ہیں، جو اس وقت جناب ملاقاتیں کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے عمر ایوب اور اسد کیسر صاحب جو ہے وہ شیرانی گروپ سے مذاکرات کرنے گئے ہیں، ان سے ملاقات کرنے گئے ہیں، اور یہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹین سے رابطے ہونے ہیں. سنی اتحاد کونسل ہو، وحدت المسلمین کی جماعت ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت رابطے کے اندر موجود ہے. تو آج اسد کیسر صاحب نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ وفاق میں بھی تحریک انصاف حکومت بنائے گی. اگر وفاق پاکستان تحریک انصاف کے پاس آتا ہے تو ڈیفینیٹلی پنجاب بھی پھر پی ٹی اے کے پاس آئے گا، مریم نواز کی وزارت اعلیٰ پھر بڑھ جائے گی. تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف بار بار دعوے کر رہی ہے. اس سے پہلے عامر ڈوگر صاحب نے دعویٰ کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ حکومت بنانے کے لیے ہماری مختلف سیاسی جماعتوں سے بات چیت چل رہی ہے، الیکشن دھاندلی کے خلاف ہماری بھرپور تحریک بھی چل رہی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور الیکشن کمیشن فارم 45 کے مطابق کامیاب امیدواروں کا نوٹیفکیشن جاری کرے. وفاقی حکومت کے پی کے میں کے حقوق ادا نہیں کر رہی. ایف سی ایوارڈ کے مطابق ہمارے صوبے کو حصہ نہیں دیا جا رہا. اپنے صوبے میں کاروبار اور روزگاری کی بحالی کے لیے بھی جدوجہد کریں گے. اور انہوں نے مزید کہا کہ پورے کے پی کی آواز بنوں گا، بھرپور حکمت عملی اور تیاری سے صوبے کا مقدمہ لڑیں گے. تو جناب یہ ایک بڑی خوش آئند خبر ہے. پاکستان تحریک انصاف والے بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہم حکومت میں واپس آ رہے ہیں. تو لیٹس سی اونٹ جو ہے کس طرح بیٹھتا ہے. اگلے 24 گھنٹوں میں آپ کو پوزیشن بڑی واضح ہو جائے گی، کیونکہ اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی تو کچھ بڑا ہو سکتا ہے. پھر ایمرجنسی سافٹ ریولیوشن جو ہے وہ سافٹ ایمرجنسی آپ اس کو وہ لگ سکتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ 21 فروری کو یہ ٹائم مل چکا ہے، 21 فروری تک کا. اگر وہ نہیں ہوتا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان 21 فروری کو ان الیکشنز کو بھی قرار بھی دے سکتی ہے. تو یہ ایک کارڈ ٹیبل پر موجود ہے. اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس سنگم راسمی خیال رکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.